नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह फातिहा की जिस आयत के हवाले से मैंने गुफ्तगू करनी है, उस आयत के अंदर हम अपने खालिक व मालिक से, रब्बुल आलमीन से, मालिक लम यज़ल से, खल्लाक़ आलम से हम दो चीज़ों का मुतालबा करते हैं, दो चीज़ें मांगते हैं, दो चीज़ें तलब करते हैं। एक इबादत है और दूसरी इस्तिआनत है। इबादत बंदगी को कहते हैं, आजिज़ी को कहते हैं। ये तीन मानों में इस्तेमाल होता है, परस्तिश करना, पूजा करना। और दूसरा ये है कि आजिज़ी करना, झुकना, फर्मा बरदारी करना। और तीसरा ये है कि हमा वक्त, हर वक्त उसकी इताअत व फर्मा बरदारी में रहना जिसकी आप इबादत कर रहे हैं। तो हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में रहना है, उसको राज़ी करने की कोशिश में, फ़िक्र में लगे रहना है कि वो राज़ी रहे, वो नाराज़ ना हो जाए, उसकी इताअत हम करें, उसकी फर्मा बरदारी करें। ये तीन मानों में। और यहाँ जो हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इबादत भी तेरी करते हैं, मदद भी तुझ से मांगते हैं। यहाँ होना ये चाहिए कि नाबुदो पहले हो और इय्याका बाद में हो, नस्तईन पहले हो और इय्याका बाद में हो। लेकिन इय्याका को पहले लाया, इसको मुकद्दम किया, और नाबुदो मुतकल्लम को और नस्तईन मुतकल्लम को, जमा मुतकल्लम को, वाहिद मुतकल्लम भी नहीं है, इसको बाद में लाया। इसका मतलब और माना ये बन गया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी तू ही इबादत के लायक है, कोई और इबादत के लायक है ही नहीं। ये ताकीद और हसर का फ़ायदा दे रहा है, अल्लाह तू ही इस काबिल है, तेरी ही ज़ात और हस्ती इस लायक है कि तेरी इबादत की जाए, तेरी बंदगी की जाए, चाहे वो इबादत कौली हो, फेली हो, माली हो, कल्बी हो, सोच हो, फिक्र हो, वो तेरी ज़ात की तरफ लगी रहे। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी कि तेरे अलावा कोई मेरिट बनता ही नहीं है कि किसी की हम इबादत करें। इबादत करें तो कैसे करें, कोई इस काबिल ही नहीं है, किसी में ये अहलियत है ही नहीं है कि उससे मदद मांगी जाए, उसके आगे झुका जाए, उसके लिए किसी भी किस्म की इबादत का कोई अमल किया जाए। तो इय्याका का लफ्ज़ हमें ये बात वाज़े तौर पर क्लियर करके बता रहा है, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं कि तू ही इबादत के लायक है। वइय्याका नस्तईन, और तेरी तुझ ही से मदद मांगते हैं, क्योंकि तू ही मदद दे सकता है, मदद कर सकता है। हाँ, एक बात है, एक सवाल उठता है, बहुत से लोग कहते हैं कि आपने कहा कि मदद अल्लाह करता है, किसी और से मदद नहीं मांगनी चाहिए, किसी से मदद मांगना ये शिर्क है, या किसी और की इबादत करना ये शिर्क है। तो ये बात तो यकीनी तौर पे शिर्क है। फिर वो आम मिसाल देते हैं, जी आप कहते हैं कि कूलर से पानी ला के पिला दें, ये फलां चीज़ उठा के दे दें, ये भी आपने अल्लाह के गैर से, अल्लाह के अलावा मदद मांगी, ये शिर्क है। ये शिर्क नहीं है मेरे भाई, ये मातहतल असबाब एक दूसरे से मदद लेने और मदद करने वाली बात है। जैसा कि कुरान मजीद में आता है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, अच्छाई, भलाई, खैर और नेकी के कामों में मुआवनत करो, मदद करो दूसरों के काम आओ। और वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई और नाफरमानी, गलतकारी के कामों में दूसरों की मुआवनत न करो, दूसरों की मदद न करो। और इसी तरीके से हदीस पाक में आता है कि लोगों में से, इंसानों में से बेहतर वो है जो दूसरों को नफ़ा दे। खैरुन्नास मन यनफ़अहुम लिन्नास, जो दूसरों को नफ़ा दे वो बेहतरीन इंसान है। और इसी तरीके से ये बात आ जाती है कि जब हम मदद करते हैं, तामन करते हैं, साथ देते हैं, तो दूसरों को इस हवाले से फ़ायदा मिलता है। तो हमें ये चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें। ये चीज़ें मातहतल असबाब है, और वो मदद किसी से मांगना, वो दुआ और पुकार और इल्तिजा करना जो माफौकल असबाब है, जो असबाब से वराउल वरा है, असबाब से बुलंद बाला है, तो वो अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी से वो मदद नहीं मांगी जा सकती। जैसे औलाद का देना, अल्लाह के सिवा कोई औलाद नहीं दे सकता, तो ये किसी से तलब करना और चाहना कि फ़लाँ बाबा कर दे, फ़लाँ वली कर दे, फ़लाँ नबी कर दे, तो ये नहीं हो सकता। ये कौन करेगा? सिर्फ अल्लाह ही करेगा। और उसके साथ साथ और जो चीज़ें, रिज़्क़ में कमी बेशी करना, तकदीर मुकद्दर का बदलना, ये अल्लाह की ज़ात की तरफ से है। अल्लाह के अलावा कोई नबी, कोई वली, कोई फरिश्ता, कोई भी मखलूक, कोई ताकत, कोई पावर नहीं कर सकती। तो ये मातहतल असबाब जो चीज़ें हैं,
ان میں مدد تو جائز ہے، ما فوق الاسباب اس میں مدد صرف اللہ کی ذات سے مانگی جا سکتی ہے۔ یہ اسباب دستے قدرت میں ہیں، یوں جیسے قلم دستے کاتب میں ہے۔ جیسے کوئی بھی اچھا رائٹر اور قلم کار، لکھاری اس کے ہاتھ میں قلم ہو، وہ لکھ سکتا ہے، وہ منظر کشی کر سکتا ہے، وہ چیزوں کو پیش کر سکتا ہے بہترین انداز میں۔ ایسی ہی اللہ کی قبضہ قدرت میں، کنٹرول اور گرفت میں ہے سارا جہاں اور سارا نظام۔ تو اس لیے ہم یہاں عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور عبادت جو ہے وہ 3 طرح کی ہے، جیسے قولی عبادت اور فعلی عبادت اور بدنی عبادت۔ تحیات میں، نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں تحیات للہ، اے اللہ تمام قولی عبادتیں تیرے لیے ہیں، دعا تجھ سے مانگیں گے، پکاریں گے تجھے، روئیں گے تیرے آگے، مدد تجھ سے مانگیں گے۔ یہ جو زبانی عبادت ہے، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، یا اللہ مدد کہنا، شرک کے جملے اور الفاظ ہم اپنی زبان پہ نہیں لائیں گے۔ یہ تحیات کے پہلے جملے میں التحیات للہ، والصلوات اور تمام فعلی عبادتیں، یعنی نماز پڑھنا، طواف کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روزہ رکھنا، یہ عملی طور پہ یہ جو ہم فعل کرتے ہیں، فعلی عبادتیں کرتے ہیں یہ۔ اور والطیبات اور تمام مالی عبادتیں، یعنی اے اللہ صدقہ تیرے نام پہ کریں گے، خیرات تیرے لیے کریں گے، زکوٰۃ تیرے نام پہ کریں گے، منت منوتی نظر نیاز، یہ ساری چیزیں اللہ تیری رضا کے لیے کریں گے، تیرے نام پہ کریں گے، تیری مخلوقات کے لیے کریں گے، لیکن ہوگی کس لیے؟ تیری رضا کے لیے۔ کس نام پہ ہوگی؟ تیرے نام پہ۔ تیرے نام کے علاوہ کسی نام پہ نہیں کریں گے، تیری رضا کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں کریں گے، اے اللہ تیرے نام پہ کریں گے، تیری رضا کے لیے کریں گے۔ تو یہ مالی عبادتیں آ جاتی ہیں۔ اور قلبی عبادات میں یہ بات آ جاتی ہے کہ انسان کی اندر خشوع خضوع کا ہونا، اور خوف و رجا کا ہونا، اور محبت کا ہونا، یہ چیزیں بھی اے اللہ تیری ذات کے ساتھ خالص ہیں۔ جو محبت تیرے ساتھ ہوگی وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، اور جو ندا و پکار تیرے لیے وہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے اے اللہ عبادتیں اور دعائیں اور التجائیں اور پکاریں بھی تیرے لیے اور تیرے نام کی ہوں گی، جیسے کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے، قل ان صلاتی، اے نبی آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اے اللہ تیرے لیے ہے، میرا قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا زکوٰۃ، خیرات، صدقات، کسی قسم کی کوئی بھی عبادت ہے اے اللہ تیرے نام پہ ہے، تیری رضا کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آ جاتی ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں ایک پکار بھی ہے، مانگنا بھی ہے۔ تو دعا کرنا، جیسے بعض لوگ پیروں سے مانگتے ہیں، بعض لوگ نبیوں سے متعلق دعائیں اس طرح کی کرتے ہیں، یا فرشتوں سے مانگتے ہیں، یا جنات سے مانگتے ہیں۔ آج کل اللہ معاف کرے، وہ گندے نالے کی فٹ بیری کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو لوگوں کو قسمتیں بتاتا ہے، اس نے فائلیں جمع کر کے رکھی ہوتی ہیں، لفافے، طوطا جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے، جا کر کے ایک اٹھا کے لے آتا ہے، پھر وہ پڑھ کے بتاتا ہے کہ تیری قسمت میں یہ لکھا ہے، تو نے یہ سفر کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے۔ اس سے کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ تیری قسمت کب بدلے گی، تو یہاں اس گندے نالے کے پاس سے کب اٹھ کے کہیں جائے گا، تو کیوں نہیں بہتر ہو رہا؟ ہماری قسمتیں تو اور تیرا طوطا بتاتا ہے۔ تو اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو بھی سوچ لیں کہ یہ جو پکارنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہے ہی عبادت ہے، یعنی دعا ہے ہی عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ساری عبادتوں کا خلاصہ، مکھن اور نچوڑ ہے۔ تو دعا بھی، التجا بھی، پکار بھی اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور ہم نے اپنے رب سے اپنے مسائل اور پریشانیاں، مصیبتیں مانگ مانگ کر کے دور کرنی ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو دعا، التجا اور پکار ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی بنیادی طور پر، جس طرح عربی میں کہتے ہیں جلب منفعت، یعنی کہ نفع چاہنا اور دفع مضرت، تکلیف اور نقصان کو دور کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہ تکلیف اور مصیبت سے دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور نفع نقصان کا مالک، نفع دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکار نہیں سکتے۔ جس طرح یا معین الدین چشتی، لگا دے پار کشتی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا بابا شاہ نور جمال، پتر دیوی رتا لال، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یا بہاول حق میرا بیڑا تک، یعنی کہ میری بگڑی بنا، میرے ٹھہری ہوئی بیڑے کو تو دھکا لگا کے پار لگا دے۔ ایسا نہیں ہے،
یہ کشتیاں ڈبونے والا بھی اللہ ہے، تارنے والا بھی اللہ ہے، پار لگانے والا بھی اللہ ہے۔ ہمیں اپنا عقیدہ بالکل ٹھیک اور صحیح اور صاف رکھنا چاہیے تاکہ ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں، تھوڑے سے تھوڑا عمل کریں، وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف پا جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو جہاں یہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ آپ نے دوسرے سے پانی مانگ لیا، یہ شرک ہے، یہ آپ نے مدد مانگ لی، تو بھائی جان یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا، یہ ما تحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت ہے۔ ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا یا چاہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے لاڈلے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ تو قرآن مجید کی تفسیر بیان کیا کر۔ لوگوں کو کہا کہ اس کی بات اور اس کی تفسیر اور اس کی بات جو وضاحت ہوتی ہے اس پر توجہ اور دھیان دو، یہ بات ٹھیک کرتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے دعائیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت جی مجھے کافی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ سے میں بات کرنے آیا ہوں، اس روزے والے کی عزت کی قسم ہے۔ مسجد نبوی میں وہ اعتکاف بیٹھے تھے، روزہ رسول کی طرف اشارہ کر کے وہ آدمی کہنے لگا کہ میرے حالات کچھ اس طرح ناگفتبے ہیں، مشکلات کا شکار ہوں، پریشان حال ہوں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے مدد چاہتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں، آپ کی مدد کروں۔ رسول اللہ کے چچا کا بیٹا ہے، عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے، وہ ہے مدد کے لیے اٹھ پڑے ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ اٹھ کے باہر مسجد سے جائیں گے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ اسی روزے والے کی عزت کی قسم ہے جس کی بات تو نے ابھی ابھی کہی ہے کہ میرے حالات پریشان کن ہیں، کہ اس پیغمبر نے، محمد مصطفیٰ نے، احمد مجتبیٰ نے، حبیب کبریا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی کسی مشکلات میں مدد کرے، معاونت کرے، اس کا ساتھ دے، اللہ پاک اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ میں نے کوئی اعتکاف کی فضیلت بیان کرنی ہے، اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ مدد مانگنا یہ ما تحت الاسباب کیا ہے، ما فوق الاسباب کیا ہے، بس یہ بات بتانی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ پاک اس کو جہنم سے 3 خندقوں کی مسافت دور کر دیتے۔ 3 خندقیں، ایک خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہان ہے، زمین اسمان کے درمیان کا جتنا پورا خلا ہے اتنی ایک جہنم، ایسی 3 جہنمیں اللہ پاک 3 خندقوں کے برابر اللہ پاک اس کو جہنم سے دور کر دیں گے۔ ایک خندق اتنی بڑی ہے جتنا زمین و اسمان کے درمیان کا خلا ہے، ایسی 3 خندقیں اللہ پاک ایک دن کے اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے دور کر دیں گے۔ اور جو آدمی 10 سال کا اعتکاف کرے یا جس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملے، اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ تو ما تحت الاسباب کسی کی مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا یا مدد چاہنا یا دعا کرنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم نے یہ پڑھا اور سیکھا ہے ہی نہیں ہے، اور کسی کو میرٹ پہ نہیں سمجھتے کہ اس کی عبادت کی جائے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ مدد کر ہی تو سکتا ہے، حقیقتاً بھی تو کرتا ہے، مستقلاً بھی تو ہی کرتا ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر سچویشن میں، ہر صورتحال میں مدد کرے یا تعاون کرے یا ساتھ دے۔ کئی حالات، کئی مواقع ایسے زندگی میں انسان کے آتے ہیں، میری زندگی میں تو کئی بار آئے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی آئے ہوں گے، نہیں تو اگلے قدم پہ آپ دیکھ لیں گے، آپ کے سامنے آئیں گے۔ انسان کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں اے اللہ تو ہی ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے، انسان کو کوئی کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایک اللہ ہی نظر آتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔